अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पीटीआई की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं और जिस तरह से भारत को बीपर्स दिए गए हैं, उससे पीटीआई जो है मज़ीद चैलेंजेस का शिकार होने वाली आने वाले टाइम में। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास और असद कैसर के मुतनाज़ बयानात पर तबसरा लेंगे कि हमारे तज्जियाकारों की क्या राय है और पीटीआई के लिए आगे जाके क्या ऑप्शंस हैं जो पीटीआई आगे जाके अवेल कर सकती है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे भारत की मशरकी सरहद पर फौजी इकदामात तेज़ कर दिए गए हैं और पाकिस्तान में गजा में अमन कायम रखने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के अफ़गानिस्तान से मुतालिक स्टेटमेंट दी गई है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अब आगे जाके मुज़ाकरात क्या होंगे, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो इससे क्या ऑप्शंस जो हैं वो आगे अवेल कर सकता है अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान। आखिरी हिस्से में बात करेंगे सी पैक फ़ेज़ 2 में चीन की $550 मिलियन सरमायाकारी और रेकोडेक मनसूबे में फाइनेंशियल क्लोज की मुस्बत पेशरफ्त के असरात और तवानाई शोबे में मुमकिन फ़वाइद पर बात होगी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। और मुलाकात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ एहतजाज की बातें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सख्त बयानात पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं। असद कैसर साहब ने कहा है कि अगर हमें जीने ना दिया गया तो फिर हम भी किसी को जीने नहीं देंगे। तो इस किस्म के स्टेटमेंट, वो भी ऐसे माहौल में आना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासी ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड है और जब बातचीत के ज़रिए ही कोई हल निकाला जा सकता है, लेकिन इससे क्या आगे जाके डेडलॉक हो सकता है गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इसी मामले पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हैदर नकवी साहब आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं असद कैसर साहब की स्टेटमेंट, फिर बानी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी बहनें भी जाके बयानात दे रही हैं इंटरनेशनल मीडिया को, इवन भारत को बीपर्स दिए हैं उन्होंने। तो इस किस्म के बयानात देना, वो भी ऐसी सिचुएशन में, आप नहीं समझते कि पीटीआई के लिए आगे जाके मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ जाएंगी? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं इस वक्त अकेला हूं और पीटीआई की तरफ से कोई नहीं है, तो इसलिए मैं एकतरफा बात नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक मतवाजन बात करूं कि जिससे ऐसा नहीं लगे कि कोई एकतरफा मौक़िफ़ दिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान साहब की बहनें, उनका पूरा हक है इमरान खान साहब से मिलना, क्योंकि वो उनके भाई हैं और अगर वो जेल में हैं तो उनको मुलाकात उनकी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा ज़रूरी है देखना कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही है तो उसके बाद पीटीआई का तर्ज अमल क्या है, पीटीआई का रद्द अमल क्या है। आप बिल्कुल एहतजाज करें, आप बिल्कुल दरख्वास्त करें, आप बिल्कुल इस बात पर जोर दें। अगर आपका ये जोर देना अगर आपकी सलामती के खिलाफ हो तो ये किसी भी सूरत में काबिल माफी नहीं हो सकता। अब आप जाते हैं, आप दुनिया का कोई भी मीडिया चूज कर सकते थे, आप इंडियन मीडिया पे चले जाते, चले आप चले गए, आपको एक मीडिया चैनल है उसने बुला लिया। दुनिया में ये दस्तूर है, टेलीविजन चैनल्स बुलाते हैं लोगों को इस तरह के बड़े इश्यूज पे बात करने के लिए। आप जाते, आप पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम की बहन है, आपका पाकिस्तान में एक नाम और मुकाम है, पाकिस्तान का आपके ऊपर बड़ा कर्ज है। आप जब हिंदुस्तान के एक टेलीविजन चैनल पे जाके बैठ गए और जब वो आपसे सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहिए था कि हमें फख्र है कि हमारी बहादुर अफवाज ने आपके साथ तैयारी गिराए, हमें फख्र है कि जब आपने रात की तारीकी में हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मासूम शहरियों को मारा तो हमने उसका जोरदार जवाब दिया। और उसके साथ साथ मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज भी उठाना चाहती हूँ कि इमरान खान से उनकी मुलाकात कराई जाए, जो कि बहुत अरसे से नहीं कराई जा रही। तो इस तरह आपका मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम को पता जाता। लेकिन जब आपने सिर्फ एकतरफा बात की और आपने वहां पर जाके सिर्फ यही कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने एक सुस्तायत मचाई हुई है, वो आपको किसी भी तरह से इंसाफ नहीं दे रही, आपने पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जब ये सारी बातें एक ऐसे टेलीविजन चैनल पे बैठ के कही कि जो एक ऐसे मुल्क का टेलीविजन चैनल है जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ नफरत ही नफरत है और वो पाकिस्तान के मुतालिक एक छोटी सी भी मनफी बात को लेकर पूरी दुनिया में इस तरह प्रोपेगेंडा करता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया, तो आपको ये जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। अब जब बात की जाती है आप इस बात जी 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 आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें सर। फिर जब आप ये बात करते हैं कि जी आप जब पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे आने का मौका नहीं देंगे तो वो हिंदुस्तानी चैनल्स पे जाएंगे, तो बात ये है कि
اب ہندوستانی چینل پہ جا کے تو یک طرفہ بات بتا سکتے ہیں. آپ جو بات کریں گے پاکستان کے خلاف وہ تو آپ کو کہیں گے اور بات کریں اور بات کریں اور بات کریں. لیکن جو پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پہ جب آپ آئیں گے تو پاکستانی جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو پاکستانی اینکرز ہیں, وہ تو سب سچ جانتے ہیں نا. وہ جب سب سچ جانتے ہیں تو پھر وہ آپ سے سوال بھی کریں گے. جب آپ اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ میاں نواز شریف ہی تھے نا جن کو 3 مہینے تک عمران خان نے بطور وزیر اعظم ان کے خاندان کے کسی فرد سے ملنے نہیں دیا تھا. یہ رانا ثناء اللہ ہی تھے نا جن کو ان کے خاندان سے 2 مہینے تک ملنے نہیں دیا تھا. یہ آصف علی زرداری تھے نا پاکستانی میڈیا پہ. جی حیدر نقوی صاحب, پھر تو یہ چینج چلی آ رہی ہے نا, وہی کچھ ہو رہا ہے, ریپیٹ تمام تر چیزیں. کیا ہم اسی میکنزم پر چلتے رہیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا تھا, آصف علی زرداری کے ساتھ یہ ہوا تھا, تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے؟ ہمیں تو میرٹ پر کام کرنا چاہیے نا. اب ایک قیدی ہے, اس کا رائٹ اپنی خاندان سے ملاقات کرنا, پھر جب عدالت حکم بھی جاری کر دے کہ ٹھیک ہے فیملی سے ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود ملاقات نہ کرنے دی جائے, تو یہ تو پھر گورنمنٹ پر بھی سوالیہ نشان ہے نا. دیکھیں, آپ نے مجھے اس ٹاک شو میں بلایا نا, جی, اس کا ایک پروٹوکول, اس ٹاک شو میں آنے کا, اس میں بات کرنے کا, میرے جواب دینے کا, آپ کا سوال کا. جی, اگر کوئی اس پروٹوکول کو فالو نہیں کرے تو اس ٹاک شو کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کہتے ہیں عدالت نے آپ کو اجازت دے دی ملاقات کی, بالکل دے دی, آپ جائیں, لیکن آپ ملاقات کرنے ہی جائیں نا. آپ جیل کے اوپر دھاوا بولنے مت جائیں, آپ پورا لاؤ لشکر لے کر وہاں گھمسان کا رنگ لگانے مت جائیں. آپ 3 دن پہلے سے ہی ملاقات سے 3 دن پہلے سے یہ دھمکیاں دینا نہیں شروع کر دیں کہ ہم جیل کی دیواریں توڑ دیں گے, ہم سیڑھیاں چڑھ کے کود جائیں گے. چاہے آپ وہ صرف ایک دھمکی کے طور پہ آپ کا ایسا ارادہ نہیں ہو لیکن کر رہے ہیں, لیکن جو حکومت ہے اس کو پھر اپنی ریٹ آپ کی دھمکیوں کے جواب میں حیدر صاحب جب ملاقات نہیں ہوگی تو پھر وہ ظاہر احتجاج کا رویہ ہی اپنائے گا نا ایک عام شہری. نقوی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ تو بحث ہوتی رہے گی. آپ یہ فرمائیے, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ ملاقاتوں کے حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی میں جو کشیدگی ہے, تو اس پہ دوبارہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ استعفوں کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں. تو آپ بطور ایک تجزیہ کار کے اس حکمت عملی کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا سیاسی طور پہ یہ حکمت عملی مناسب ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, there is a terminology not in a million years. پی ٹی آئی اگلے 100 سال میں بھی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دے گی. اس صورتحال میں پی ٹی آئی کبھی بھی خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں چھوڑے گی. پی ٹی آئی بیسکلی جنگ لڑ رہی ہے کرسی کی, جنگ لڑ رہی ہے اقتدار حاصل کرنے کی. یہ جنگ نہ جمہوریت کی ہے, یہ جنگ نہ کسی آزادی کی ہے, یہ جنگ ہے صرف اس کرسی کو واپس لینے کی جو ان سے چلی گئی ہے. اس لیے وہ کبھی بھی نہ اسمبلی چھوڑیں گے نہ حکومت چھوڑیں گے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی ہر اس دھمکی کی طرح کی ایک دھمکی ہے جو آج تک وہ دیتے آئے ہیں, اور کبھی بھی اس دھمکی کے بعد انہوں نے نہ اس پہ عمل کرنے کی اس طرح سے کوشش کی کہ جو وہ کہنا چاہتے تھے اس کو کریں, اور نہ ہی وہ دراصل پی ٹی آئی کے پورے اسٹرکچر کو اگر آپ پچھلے 3 سال میں اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 90% یہ جھوٹ پر کھڑے ہیں. یہ ہر بات جھوٹ کو پھیلاتے ہیں, اس کو پروپیگنڈا بناتے ہیں, پھر اس کو جب ہائپ بنا دیتے ہیں تو پھر دوسرا جھوٹ لے آتے ہیں, کیونکہ اس جھوٹ کو پھر زیادہ عرصے سسٹین نہیں رکھ سکتے. پھر تیسرا لے آتے ہیں, پھر چوتھا لے آتے ہیں. تو نہ وہ کبھی استعفیٰ دیں گے, نہ کبھی وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز کریں گے جس سے ان کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا. جی اچھا نقوی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور سیاست کا گٹھ جوڑ موجود ہے. منشیات سے جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ان کے اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, سننے والے بھی بڑی عقل رکھتے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ سب سے کسی بھی حکومت کے اندر, کسی بھی ریاست کے اندر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر جو ریاست کے اصولوں کے حساب سے کام کرتا ہے. اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے جب اطلاعات نے یہ بات کی تو اب آپ دیکھ لینا, خیبر پختونخوا میں جعلی سگریٹس بنانے کی فیکٹریاں, خیبر پختونخوا میں جعلی اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں, خیبر پختونخوا میں منشیات کی فیکٹریاں, خیبر پختونخوا میں یہ جعلی جو گاڑیاں رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, لیکن یہ گاڑیاں رجسٹرڈ نہیں کرائی جاتی. تو خیبر پختونخوا میں ہر وہ چیز موجود ہے, اور یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے خیبر پختونخوا میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ریاست کے قانون کے منافی ہے.
جو ریاست کے قانون کو فالو نہیں کرتی. تو جہاں ریاست کا قانون نہیں فالو ہوتا تو وہاں پر تو پھر لاقانونیت بڑھتی ہے, اور جب لاقانونیت بڑھتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو وہ لاقانونیت کسی سے تو اپنی سپورٹ لیتی ہوگی, اور وہ جن سے سپورٹ لیتی ہے وہ پختونخوا کی پہاڑوں پہ بسے ہوئے وہ سارے دہشت گرد ہیں. جی بالکل, کے پی میں بہت سارے چیلنجز ہیں. عمران صاحب آپ کی رائے لینا بھی اس میں بڑا ضروری ہے. اب کے پی میں اتنے چیلنجز ہیں, ایون حیدر صاحب بھی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس قسم کی فیکٹریز ہیں, اور اب کے پی جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کیا رول ہوگا آنے والے ٹائم میں؟ کیونکہ ابھی تو ان کی ساری جو توجہ ہے وہ احتجاج پر ہے, پی ٹی آئی کے معاملات پر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کے پی کے تمام تر معاملات کو ہینڈل کر لیں گے, یا وہ اسی طرح سے احتجاج اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس طرف اپنی ساری توجہ مرکوز رکھیں گے؟ دیکھیں زینب, پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو شاید تیسری دفعہ مسلسل کامیاب کروانے کی یہ سزا مل رہی ہے, اور سزا یہ ہے جو خود ان کو ان کی اپنی جماعت پی ٹی آئی دے رہی ہے. دیکھیں جب پوری حکومت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوگا, ان کی تمام تر کوششیں, اگرچہ میں تو ذاتی طور پہ بطور ایک فالوور آف پالیٹکس یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے صوبائی حکومت نے اس طرح کی کوششیں بھی نہیں کی, صرف کاسمیٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش کی. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جس طرح سے اسلام آباد کی طرف یہ الغار کی اور جس طرح سے یہ سارے معاملات ہوئے, اصل میں حقیقت میں یہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. برملا آپ کو تحریک انصاف کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ اس پہ بات بھی کرتے نظر آتے ہیں, اور فواد چودھری صاحب اور علی زیدی صاحب اور اس حوالے سے عمران اسماعیل صاحب تو اپنا موقف مختلف چینلز پہ بھی آ کے واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تو یہ چاہیے, خیبر پختونخوا کی حکومت کو, کہ وہ عوام کی خدمت کریں, عوام میں اپنے عوام کی طرف سے اپنے آپ کو دوبارہ متحد کروانے میں ان کو اس کا صلہ ملنا چاہیے, اور پھر اپنے لیڈر کے لیے آپ رہائی کی کوشش بھی کریں, اور جمہوری طریقوں سے اس طرح سے کوشش کی جائے کہ جس میں آپ کو کامیابی جمہوری طریقے سے تمام تر سیاسی ذمہ داریوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. عمران صاحب بڑی درست بات کہی. حیدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ممکنہ تبادلے کے امکانات بھی ظاہر ہوتے ہیں, اگر ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی بتائے گا وفاقی حکومت کے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے جو یہ اقدام ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ گورنر راج وہاں پہ لگے گا, اور رہی بات اگر گورنر خیبر پختونخوا ہے جس کا ابھی تک تو کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے, تو ظاہر ہے یہ مرکز میں جو حکومت ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہے, تو جو بھی گورنر آئے گا وہ بھی ان دونوں کی ہی مرضی سے آئے گا, تو وہ بھی کوئی بہت بڑی ایسی تبدیلی نہیں ہوگی. اور گورنر راج کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا ابھی تک فیصلہ ہوا ہے, اور حکومت تو چاہتی نہیں ہے. اگر یہ گورنر راج لگانا ہوتا تو یہ شاید آج سے 1 سال پہلے لگ چکا ہوتا, 1.5 سال پہلے لگ چکا ہوتا. حکومت گورنر راج لگانا نہیں چاہتی ہے. ابھی عمران صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو چاہیے کہ وہ وہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرے, وہاں پر اپنی اچھی گورننس شو کرے, وہاں پر عوام کو سہولتیں دے. تو اگر یہ سلسلہ خیبر پختونخوا کی حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو چلانا ہے وہاں پر, تو بالکل کرنا چاہیے. ہاں, جب ظاہر ہے جب وہ مکمل طور پہ ایسی ہر چیز سے بے بہرا ہو جائیں گے, مکمل طور پہ وہ آنکھیں بند کر لیں گے اور وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے, اور صبح دوپہر شام بس ایک ہی نعرہ لگائیں گے کہ ہم اسلام آباد کو گھیر لیں گے, عمران خان کو رہا کرو, تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وفاقی حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا, چاہے وہ گورنر راج ہو یا کچھ اور ہو. جی لیکن نقوی صاحب یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خود فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر کے پی میں گورنر راج لگایا گیا تو اس کا فائدہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا. فواد چودھری صاحب کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے, وہ تو روزانہ 100 نئی باتیں کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر گورنر راج لگتا ہے اور اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگتا ہے تو اس کا فائدہ وہاں کی عوام کو ہوگا. پاکستان تحریک انصاف تو ہر جگہ ہی بینیفیشری بننے کی کوشش کرتی ہے, چاہے کسی بھی حوالے سے کہیں پہ کوئی بھی فیصلہ آئے, لیکن اگر گورنر راج یہ سوچ کے حکومت وفاقی حکومت لگاتی ہے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے, تو فائدہ بھی پھر عوام کو.
ٹھیک سر، اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی مذاکرات کے لیے پاکستان تحریک انصاف میں کوئی رول پلے کرے گا، تو اب یہ جو ڈیڈ لاک بن گیا ہے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، ایون بانی سے ملاقات والا معاملہ ابھی سب سے بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو مذاکرات والا کوئی آپ کو چانس نظر آتا ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان کہ کوئی راستہ نکلے گا کل کو ان کے لیے؟ دیکھیں میں ایک خبر آپ کو دے دیتا ہوں جی، بیسیکلی تحریک انصاف جو ہے وہ دو ہیں، ایک تحریک انصاف پاکستان ہے اور ایک تحریک انصاف یو کے ہے۔ تحریک انصاف پاکستان جو ہے وہ بشرا بی بی چلا رہی ہیں اور ان کے جتنے بھی بشرا بی بی کے ساتھ لوگ ہیں پاکستان کے اندر وہ چلا رہے ہیں۔ تحریک انصاف یو کے جو ہے وہ عمران خان کے جو یو کے میں رشتہ دار بیٹھے ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں علیمہ خان اور عمران خان کی دیگر بہنیں ہیں، جبکہ بشرا بی بی کے ساتھ تحریک انصاف کی مقامی جتنی بھی قیادت ہے پاکستان میں وہ ہے، اور وہ آلریڈی اس طرح کے مذاکرات کا حصہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب حالات بہتر ہونا چاہیے، تحریک انصاف جو ہے بطور سیاسی جماعت کام کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ایک ایسی جماعت کے طور پہ کام کرے جو ہر وقت بغاوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو تحریک انصاف یو کے ہے بیسیکلی وہ اس طرح کا تاثر دیتی ہے کہ تحریک انصاف مکمل طور پہ بغاوت پہ اتری بھی ہے، ورنہ آپ دیکھیں ابھی ان کے ممبران قومی اسمبلی یہ این ڈی یو میں جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوا تھا وہاں پہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے خبر یہ بھی سنی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہہ دیا ہے کہ ہم این ایف سی سے ریلیٹڈ جو اجلاس ہے اس میں شرکت کریں گے۔ اس طرح اگر وہ حکومتی امور کا حصہ بنتے رہیں تو معاملات کیوں نہیں بہتر ہوں گے، اور یہی مذاکرات ہوتے ہیں۔ اور مذاکرات کیا ہوتا ہے؟ جی نقوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بڑی دیر کے بعد پھر وہ سامنے آئے اور انہوں نے جب یہ نئے منتخب ہونے والے اراکین ہیں مسلم لیگ نون کے ان سے باتیں کی اور پھر وہ جو گفتگو کی، تو آپ میاں نواز شریف کی سیاست کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیا فی الحال وہ اسی طرز کی سیاست کریں گے یا آپ کو مستقبل قریب میں وہ سیاسی طور پہ زیادہ متحرک ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ بڑا تاثر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سیاست سے بہت پیچھے ہو گئے یا متحرک نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب پہلے سے متحرک ہیں، اس حکومت کے پیچھے جو اصل دماغ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے، اور آگے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے تو یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا اپنا فیصلہ ہوگا اگر وہ نواز شریف صاحب کو مزید اس عہدے پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا فی الحال اس حکومت تک یہ جو 5 سال حکومت کرے گی اس میں وزیر اعظم کی تبدیلی ہو اور وہ شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حیدر صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے سارے معاملات آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتے ہیں۔ عمران صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی تناظر میں کیا کوئی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں؟ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت مشکلات کا شکار ہے، لیکن اسد قیصر صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہمیں جینے نہیں دیں گے تو آپ کو بھی جینے نہیں دیں گے، اور یہ پھر اس طرح سے بھارت کو بیپرز دینا، تو یہ جو سارا ایک سینیریو بن رہا ہے اس سے آپ کو پی ٹی آئی کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیا لگتا ہے چیلنجز بڑھیں گے؟ کیونکہ دسمبر میں سننے میں آ رہا تھا ملاقات ہوگی، لیکن اس قسم کے بیانات سے لگتا ہے آپ کو کہ بانی سے ملاقات کرنے دے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب ان سے ملاقاتیں تو ہو جائیں گی، یہ دسمبر میں 2 دسمبر کو ہو یا 4 دسمبر کو ہو یا 6 دسمبر کو ہو ملاقات ہو جائے گی، ملاقات کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ انڈین چینلز پہ اس طرح کی گفتگو کرنا اور پھر مختلف چیزیں اور پھر اسد قیصر صاحب جو بیان ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسد قیصر صاحب کا جو بیان ہے وہ تو پہلے بھی اس طرح کے بیان ہوتے رہتے ہیں اور وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ چیزیں چلتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پہ انڈین چینلز پہ خان صاحب کی بہنوں کا بیٹھ کے تو اس طرح کی گفتگو کرنا یہ شاید ریاستی اداروں کو ریاست پاکستان کو اتنا یہ اچھا نہ لگے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نادان جو دوست ہیں ان کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نادان دوست جو ہیں وہ عمران خان کی مشکلات کم کرنے کی بجائے شاید مستقبل میں بھی آپ کو بڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ بالکل، ایسے مشکل وقت میں بہت سوچ سمجھ کر کوئی سیاسی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف آنی چاہیے، کیونکہ اس سے مزید آگے آنے والے ٹائم میں چیلنجز ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے بھارت کو نیا خوف اپنی مشرقی سرحد فوجی قلعے میں کیوں بدل دی۔ ویلکم بیک ناظرین،
बात करें भारत की, भारत इस वक्त खौफ में मुब्तला है और मशरकी सरहद फ़ौजी कलई में बदलनी शुरू कर दी है भारत ने। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर दिफाई तज्जियाकार भी हैं। सर, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बढ़ते हुए असर और रसूख से भारत बहुत परेशान है। क्या समझते हैं ये जो अलाइंस बन रहा है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का, इससे भारत किस तरह से आगे जाके असरअंदाज हो सकता है? किस तरह से देख रहे हैं आप भारत की सिक्योरिटी हिकमत अमली पर ये असरअंदाज होगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है? जरूर असरअंदाज होगा। जैसा हमारा पाकिस्तान और चाइना के तो बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है सब फील्ड में, स्ट्रेटेजिक फील्ड में, डिफेंस में और हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में, लेकिन बांग्लादेश से भी ताल्लुकात बहाल होना शुरू हुए हैं जी। और इनको ज़्यादा डीप होने में और मजबूत होने में और ब्रॉड होने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन देखिए, जब ये होगा तो भारत तीनों तरफ से घिर जाएगा। एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ हम हैं इस बॉर्डर पर, तो ज़रूर इसका असर तो पड़ेगा। दूसरा ये कि बाकी जो ममालिक है ना इस रीजन के, जिसको सार्क कंट्रीज भी आप कह सकते हैं, वो भी भारत के कोई रवैये से खुश नहीं है। उससे ना श्रीलंका खुश है, नेपाल खुश है, ना दूसरे ममालिक खुश है, मॉरिशस नहीं है। तो लेकिन ये अगर जो डेवलपमेंट हो रही है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की, ये बड़ी मीनिंगफुल डेवलपमेंट है और भारत को परेशान तो होना चाहिए इस बात पर। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिलगुड़ी राहदारी के इलाके में राफेल त्यारे और उसके अलावा बराहमूस मिसाइल और फिर जो जितनी उनकी जदीद फिजाई दिफाई टेक्नोलॉजी है, सिस्टम्स हैं, वो नस्ब करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत रद्द अमल की बजाय वो जो होता है ना कि इलाके में अपना गलबा कायम रखने की कोशिशों में है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो भारत की हिकमत अमली है बतौर एक दिफाई तजियाकार के, आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये जो आपने कहा कि वो धांधली जमा के अपने सब इलाके में अपने आप को बढ़तर दिखाना चाहता है, उसकी तो 40, 50, 60 साल से यही पॉलिसी रही है कि बताओ कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, बहुत बड़ी हमारी आबादी है, बहुत बड़ा हमारा रकबा है, बहुत बड़ी हमारी जीडीपी है, बहुत बड़ी हमारी फौज है। तो वो इस किस्म की बातें करके उसने ना सार्क को चलने दिया, ना इस रीजन में कोई उसने इस रीजन के अंदर ना कोई पीस होने दिया, ना डेवलपमेंट होने दी, और बस धांधली के चक्कर में कि पाकिस्तान को हर जगह जलील करो और उनको कट ऑफ करो और उनको आइसोलेट करो, इसी दुश्मनी में टाइम गुजारा उसने ज्यादातर। और ये खत्ता इस लिहाज से फिर डेवलपमेंट में पीछे रह गया। तो कौन धांधली में आता है वो डिप्लॉय करेगा, तो पाकिस्तान के भी डिप्लॉयड है हम भी। सर, डीजी आईएसपीआर ने तो कल कहा है कि आप तो ट्रेलर की बात करते हैं, हम तो आपको हॉरर फिल्म भी दिखाएंगे। देखिए, बहुत अजीब बात कर रहे हैं उनके जिम्मेदार लोगों को। बड़ा तकलीफ होती है कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन उनके मुल्क में। देखिए, जहां जहाज गिरता है ना, राइफल गिरा है कहीं पर, तो आसपास के सब गांव में कोई फोटो उतार लेता है, कोई कहता है, सबको पता चल जाता है। अगर S-400 के ऊपर हमला हुआ और गनों पे लोगों ने देखा जी शोले उठ रहे हैं, वहां से काम खराब है, उनको पता चल जाता है हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। तो ये झूठ जो बोल रहे हैं उसको कोई मतलब कि अभी ना उस पर यकीन नहीं करेगा, और ये अपनी थोड़ी बहुत जो बुकत है अपनी बातों की वो भी खो रही है ऐसी बातें करके। दूसरी बात है, ट्रेलर तो आपने देखा है, पाकिस्तान ने दिखाया आपको ट्रेलर? आपने कौन सा ट्रेलर हमें दिखा दिया? आपने तो मार खाई है। तो किस किस्म का ट्रेलर आपने दिखाया भाई? अपने अवाम को धोखा देने की बात और अवाम को झूठ बताने की बात, उनका झूठी बातों से मोराल ठीक करने की बात, ये स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। बिल्कुल सर, यही हमारे साथ डीजी आईएसपीआर ने यही कहा कि हम तो आपको हॉरर फिल्म दिखाएंगे। जी जी जी, जाहिर है उन्हें ये बताया कि देखे ना, ये बड़े अफसोस की बात है
کہ ہم دو پڑوسی ملک جو ہے آپس میں بات چیت کے دروازے بند کیے بیٹھے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی بولتے ہیں انڈس بیسن کا پانی بند کر دوں گا، کوئی بولتا ہے میں آپ کو حملہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا. بڑے افسوسناک بات ہے. لیکن بھارت کو پتہ ہونا چاہیے اور اب اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس نے پھر غلطی کی، پاکستان پہ اگریشن کی، تو وہ پھر واقعی ہارر فلم بن جائے گا. اٹ ول بی ہارر فلم فار دیم. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ابھی ذکر کیا بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات کا، پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کا، اب آپ دیکھیں کہ بھارت جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ترکیہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بھی نالا نظر آتا ہے، اور جو اس کے حریف ہیں انقرا کے، وہ یونان ہو یا آرمینیا ہو، اس جیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ اپنا اتحاد مضبوط کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھکنڈے کر کے انڈیا اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے گا؟ بڑھا نہیں سکے گا. ترکی سے کیا مقابلہ کرے گا؟ ترکش کی اپنی ڈیفنس انڈسٹری بہت ڈیولپڈ ہے، ان کی بہت بڑی روایات ہیں، ان کی آرمی کی اور نیوی کی فتوحات کی، اور وہ اپنے جہاز سب یہ چیزیں سب خود بناتے ہیں، سب مرین وغیرہ، اور وہ ظاہر اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں. اور نیٹو کا بھی میرے خیال میں اس کے میں بھی شامل ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا جو ہے جب اثر رسوخ بڑھے گا تو کسی کا اثر رسوخ گھٹے گا. اب بھارت پریشان ہوتا رہے لیکن ترکی اس کی پریشانی کی وجہ سے اپنی طاقت کم تو نہیں کر دے گا، وہ تو اپنے ڈیولپمنٹ کرتا جائے گا. سر بھارت کے لیے تو اتنے سارے چیلنجز ہیں، لیکن بھارت باز آنے سے نہیں آ رہا. بھارت کو مغربی مشرقی دونوں طرف سے پریشر بھی محسوس ہو رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کے تعلقات کافی اچھے بن رہے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. لیکن سر جو سب سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی جیسے مسائل جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے، کیونکہ بھارت ظاہر ہے افغانستان کو بیک کرتا ہے. تو اب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلم اور غیر مسلم افغانستان سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ایک ہو جائیں گے. تو سر اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے افغانستان کے ساتھ، یا اس سٹیٹمنٹ کو یا صرف ایک پریشر کے طور پہ یہ سٹیٹمنٹ دیکھی جا سکتی ہے کہ افغانستان ہوش کے ناخن لے اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات کو حل کرے؟ ڈار صاحب تو اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان ملک ہے جس کے ہمارے صدیوں سے تعلقات ہیں، کلچرل تعلقات ہیں، مذہبی تعلقات ہیں. بڑے بڑے سینٹس جو ہیں یہاں پر جو ولی اللہ ہیں وہ افغانستان سے آئے ہیں. تو ہماری ایک ان کے ساتھ تاریخ ہے. ہم ان کے جو ہے پورٹ ہماری استعمال کر کے سب سپلائیز ہم ان کو مدد دیتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ملک ہوتے ہوئے ان کو چاہیے کہ یہ بھارت کی باتوں میں آ کر پاکستان پر حملے نہ کریں اور ان کے پیسے لے کر نہ اپنے ٹی پی کو ہتھیار دے کر پاکستان پہ چڑھائی کروائیں. ڈار صاحب کی امید یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک اس کام کو چھوڑ دے گا اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے گا. اچھا سر، اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں قیام امن کے لیے جو مجوزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں شامل ہونے کو تو کے لیے تیار ہے، لیکن وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شریک نہیں ہوگا. آپ سر اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹرمپ صاحب کا انیشیٹو ہے، یہ انٹرنیشنل فورس جو وہ بنا رہے ہیں، اور آس پاس کے جو ملک ہیں اسرائیل اور فلسطین کے گرد، ایجپٹ ہے، سیریا ہے، عراق ہے، دوسرے ہیں جو ان کے ساتھ الائنڈ ہیں، وہ اس فورس کو سعودی عرب کی ہو گئی، جارڈن کی ہو گئی، وہ وہاں ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان تو اس علاقے سے بہت دور ہے. پہلے حق اور فرض تو بنتا ہے جو وہاں نزدیک ملک ہیں جو عربی بولتے ہیں وہ ان کو ساتھ کولیبریشن آسان ہے. خیر وہ پاکستان کا بھی، اگر ٹرمپ صاحب کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کو بھی شریک ہونا چاہیے، تو کوئی پاکستان کو چاہیے کہ ایسے کسی مسئلے میں شریک نہ ہو جس میں بولیں کہ اسرائیل کو تو ہم ہتھیار امریکہ دھڑ دھڑ دیتا جائے گا، بم اور سارے ہتھیار، میزائل، تاکہ وہ کسی پر بھی مار سکے، لیکن حماس کو اور سب لوگوں کو آس پاس کے جو ہے نا ان پر ویپن ڈینائی کیے جائیں اور حماس کو ڈسارم کیا جائے. تو جب تک ان کو الگ ریاست نہیں ملتی اور یہ مسئلہ پولیٹیکل حل نہیں ہوتا ان کے الگ فلسطینی ریاست کا، اس وقت تک پاکستان کو اس قسم کے کام میں شریک نہیں ہونا چاہیے.
बाकी वो कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान शरीक होगा। अब समझ नहीं आती, तबाही तो सब इसराइल ने मचाई है इस इलाके की। अब इसके रिकंस्ट्रक्शन करने के पैसे कौन देगा, जो कि बहुत बड़ा $1 बिलियन का बजट है, वो कहाँ से आएंगे? तो अगर वो कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान भी हिस्सा ले, तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? पैसे लगाएंगे या क्या करेंगे? हमारे तो ट्रुप्स का दस्ता जो जाएगा वो बहुत बड़ा तादाद पे नहीं होगी, तो हम रिकंस्ट्रक्शन में क्या? हम तो इसलिए जा रहे हैं कि इसराइल को रोकें कि आप सीज फायर पे अमल करें और जो बातें तय पाई हैं उसको मुताबिक पीछे हटें, और यहाँ पर आप लोगों को जो है ना एड और सामान आने दें ताकि यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो। सर इवन अगर बात की जाए, मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने भी पाकिस्तान पर जोर दिया है कि पाकिस्तान फ़ाल किरदार अदा करे गज़ा में ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात में। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं मिस्री वज़ीर ख़ारिजा के इस स्टेटमेंट को? देखिए, आपने कोई सुना है कि कोई मिस्रियों के साथ हमारे बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं, या कोई बहुत बड़ी ट्रेड है, या कोई डिफेंस की अंडरस्टैंडिंग है क्या नहीं है? अब सीसी साहब जो है वो अमेरिकन की पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाते हैं, और वो अब पाकिस्तान आए हैं तो ये कहने के लिए कि पाकिस्तान हिस्सा ले, और साथ में कह रहे हैं कि हमने बड़ा यहाँ बात की है इन्वेस्टमेंट की, और हमने एक्सचेंज किए हैं कि क्या प्रोजेक्ट लग सकते हैं। ये बात तो पहले से वो सुनने में आ रही है। आपने कोई सुना कि मिस्री कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा हुआ है या हमने यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की है? लेकिन सर ये जो पीस प्लान है 20 अमेरिका ने उनको वहाँ लीडर बनाया है जी, वहाँ पर लेकिन सर पोस्ट डिप्लॉय लीडर बनाया है। लेकिन जनरल साहब, अगरचे आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि माजी में मिस्र के साथ को बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अब तो ऐसा है कि मिस्र जो है पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ दिफाई नवीयत के मुआहदे भी करने को जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए हॉरिजन दोनों मुल्कों के लिए खुल रहे हैं। तो आप इस सारे अमल को किस तरह से देखते हैं कि जैसे मार के हक में कामयाबी के बाद सऊदीया के साथ हमारा जो मुआहदा हुआ है, तो क्या आप देखते हैं कि मुस्तकबिल में मिस्र के साथ भी बेहतर नवीयत के दिफाई मुआहदे हो सकते हैं? चलिए, हम उम्मीद करते हैं, देखते हैं, वक्त बताएगा कि वाकई वो सीरियस हैं, कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, या ऐसी एमओयू की सरमनी और ऐसी ज़बानी कलामी बातें करके कि इस वक्त वक्ती तौर पर पाकिस्तान की वहाँ पर ज़रूरत है और ट्रम्प साहब का हुक्म भी उनको मिला हुआ है, तो इस सिलसिले में वो ये कह रहे हैं। ये वक्त बता देगा कि वो कितने सीरियस है इस मामले में। अच्छा सर, जो सेक्रेटरी जनरल है हिजबुल्लाह नईम कासिम, उन्होंने कहा कि हम इसराइल को जवाब देंगे, और ये जवाब कब और कैसे देना है इसका फैसला हम खुद करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि सारी सूरत हाल में कहीं कोई नई जंग का आगाज तो नहीं वहां हो सकता? देखिए, बात यह है कि ये कोई मजाक है कि आप ईरानी लीडरों को मारना शुरू कर दें अपने वहां से, मुल्क से, और आप जो डेलीगेशन जा रहा है दोहा में मुज़ाकरात के लिए, उसको अपने मिसाइल मारना शुरू कर दें, और ये जो इनके लीडर हैं अपना हमास के, उनको चुन चुन के लेबनान में जाए, किसी और मुल्क में जाए, ना वो किसी मुल्क को देखे, ना उस मुल्क में देखे कि मेरा उनसे झगड़ा नहीं है, और उनको मारे, तो क्या इन लोगों को हक नहीं पहुंचता जिनका लीडर मारा गया कि वो भी अपना बदला लें? वो बिल्कुल हक बजाने भाई ये बात करने में, और इससे जंग छिड़ी, लेकिन वो ज़रूर उन्होंने जब कहा है कि अपने वक्त पे वो उसका बदला लेंगे, तो वो उन्होंने बहुत मजबूत बात की है। सर अभी गजा में ऐसा ही होगा। अमन कायम करना और जो ट्रंप साहब का 20 नुकाती पीस प्लान है उस पर अमल दरामद करवाना बड़ा ज़रूरी है। ISF फोर्स तो चलें तश्कील दे दी जाएगी और यकीनी तौर पे काम करना शुरू कर देगी, ऑपरेशनल हो जाएगी, लेकिन सर ये जो पीस प्लान में शिक शामिल की गई है कि हमास को गैर मुसल्ला करना है, तो आप क्या समझते हैं कि हमास को गैर मुसल्ला कर दिया जाएगा क्योंकि पीस प्लान में ये मौजूद है, तो क्या फोर्सफुली इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा? इस वक्त तो ऐसे ही उनका प्लान नजर आ रहा है, और उसकी बेसिस ये है कि वो कहते हैं कि वो कोई जंग आज़ादी नहीं लड़ रहे फलस्तीन की, ये टेररिस्ट हैं। जी बिल्कुल, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो अगर वो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं और उसको डिसआर्म करना चाहते हैं, तो इसी मायदे में कहें कि फलस्तीन की अपनी फोर्स होगी, पुलिस होगी,
اور وہ آرمڈ ہوگی, ان کے پاس ہتھیار ہوں گے اپنی پروٹیکشن کے لیے اگینسٹ اسرائیل یا اینی ادر اینیمی, پھر وہ ان کو دیں. یہ تو نہیں نا کہ ان کو بالکل غیر مسلح کر کے یہ ہو پیس پر. باقی رہی بات کہ جو پیس پلان ہے 20 پوائنٹ کا, اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے؟ روز کتنے آدمی مار رہا ہے اسرائیل آج کل بھی, عورتیں بچے ریفیوجی جو بیچارے راشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں. بالکل, تو آج کل بھی مار رہا ہے. سیز فائر کی کون سے رسپیکٹ کو کر رہا ہے؟ حماس کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہو رہا اپنا کام توڑ رہے, وہ معاہدے کو یہ توڑ رہے ہیں. لیکن سر اس میں جو ممالک ثالث کے طور پر شامل تھے اس میں, وہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ کیونکہ ظاہر ہے غزہ میں ابھی بھی خون بہایا جا رہا ہے معصوموں کا. آواز اٹھاتے ہیں, اسرائیل سنتا ہی نہیں ہے. امریکہ اس کو بیک کیا جاتا ہے. کہنا بھی ہو تو تھوڑا اوپر سے اسٹیٹمنٹ دے دیا, لیکن اندر سے ہتھیار بھی سپلائی کرتا جاتا ہے اور ان کو پیٹ بھی ٹھوکتا جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اسرائیل تو کسی قانون کو مان ہی نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, بس امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آگے جا کے غزہ کے حالات بہتر ہوں اور خطے میں امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکے, اور یہ جو 20 نکات پر مبنی پیس پلان ہے اس پر عمل درآمد اور ISF کا جو آگے مین رول ہے اس پر کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے حکومت کا بڑی کمپنیز, کاروباری, تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف دینے کا فیصلہ. ویلکم بیک. ناظرین, چین سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستان میں $550 ملین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, اور اس سے بہت زیادہ مواقع پیدا ہوں گے, اور چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں رابطہ کاری منصوبوں کو فروغ ملے گا, اور چین پاکستان ہوم اپلائنسز اور انڈسٹریل پارک قائم کرے گا, اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں آگے جا کے. اسی سارے معاملے پر بات کریں گے. ماہر معاشیات ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف صاحب. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں چین کے سفیر نے بتایا ہے کہ چین سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستان میں $550 ملین کی سرمایہ کاری کرنے والا ہے. اس سے آگے جا کے کیا مواقع پیدا ہونے والے ہیں اور کس طرح سے پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ جی بہت شکریہ. جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا تو انڈسٹریل کوآپریشن کا جو میمورینڈم تھا میں نے سائن کیا تھا چین کے ساتھ. تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو اگر ہم نے جو انفراسٹرکچر بنایا ہے سی پیک کا, گوادر سے لے کے ویسٹرن چائنا تک, اگر اس کو ریلی فنکشنل کرنا ہے تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی اب انویسٹمنٹ لانے کی ضرورت ہے, اور چین اسی لیے پش کر رہا ہے کہ ہم اکنامک زونز کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ چائنیز انویسٹرز یہاں آ سکیں. تو یہ خوشائند بات ہے کہ چین کے $500 ملین کی اس دن انہوں نے بات کی, بلکہ میرے ساتھ تھے وہ ایک سیمینار میں, انہوں نے وہاں پہ بھی اس کو ایکسپلین کیا. تو یہ چیزیں, لیکن اب ہمارے لیے چیلنج ہے کہ پاکستان کی اکنامک ریوائیول کے لیے چین کی اس انٹینشن کو ہم ایسی انڈسٹری میں ٹرانسلیٹ کریں جس سے ہمارے لیے جو ہمارے مین چیلنجز ہیں ایکسپورٹ کا, پروڈکٹیوٹی کا, جاب کریشن کا, ان کے اندر بہتری آ سکے تاکہ لوگ جو ہیں ان کی حالات بہتر ہوں اور اکنامک گروتھ ریوائیول کی طرف چلے. اچھا ہارون صاحب, یہ جو چین کی طرف سے اس سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا, یہ ہائر ہوم اپلائنسز ہوں یا ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہو, انڈسٹریل پارک قائم کرنا, تو یہ تو چیزیں ہو جائیں گی. لیکن سی پیک, کیونکہ آپ خود سارے عمل میں براہ راست شامل رہے ہیں, اور سی پیک 2 کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اربوں ڈالرز کی اس میں سرمایہ کاری ہوگی, تو یہ بڑی خوش آئند ہے $550 ملین. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقع ہی اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ یہ بڑھے گی سرمایہ کاری؟ جی پہلی بات تو میں بڑا کلیئر کر دوں, یہ جو اربوں ڈالر کی باتیں ہوتی ہیں یہ سیاستدان کرتے ہیں. اٹ از انفیئر کہ آپ اپنی دیکھیں, آپ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے بڑی انویسٹمنٹ کو ایبزارب کرنے کے لیے نا. پاکستان کی صنعتیں بھی چھوٹی ہیں اور پاکستان کے اندر نہ حکومت میں کیپیسٹی ہے کہ آپ بڑا کام کر سکیں. تو یہ میں بڑا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے لیے ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب $2 سے $3 ارب سالانہ آتی ہے, تو اگر اس کے اندر
آدھے ارب ڈالر کا اضافہ ہوتا ہے تو ایک فاؤنڈیشن بننی شروع ہوتی ہے. اس لیے میں بالکل کوئی ہمیں غلط توقعات نہیں رکھنی چاہیے. اب ہے بات کہ جو اس کی پالیسی ہم کیا بناتے ہیں، انسینٹیو کیا دیتے ہیں، اور یہ سارا کام اب پرائیویٹ سیکٹر میں ہونا ہے. دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے 2-3 سال میں کہ وہ جو سبسڈائزڈ پیسہ چین کی حکومت ڈالتی تھی اکنامک کوریڈورز میں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت انکلوڈنگ سی پیک، اب وہ پیسہ ڈرائی ڈاؤن ہو گیا ہے. اب جو پیسہ آئے گا وہ کمرشل ٹرمز پہ آئے گا. تو ایسے پروجیکٹ لگنے چاہیے. میں تو کب سے پروپوگیٹ کر رہا ہوں کہ جوائنٹ وینچر کریں، اچھی پاکستان کی کمپنیاں اپنی کیپیسٹی بڑھائیں چین کے ساتھ مل کے، اور پھر مل کے ایکسپورٹ کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ اور آپ کو بھی ہو. ہمارا ٹیرف ریٹ چین سے کم ہے بہت ساری چیزوں پر، اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن ایک کریٹیکل چیز ہے کہ اس کے لیے حکومت کو بڑی تگڑی انسینٹیوز کی سوچ سمجھ کے پالیسی دینی ہوگی، جو مجھے ابھی گیپ دکھائی. بالکل سر، ایک سالڈ پالیسی تو ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا ریکوٹیک منصوبے کے فائنینشیل کلوز سے متعلق کوئی مثبت پیش رفت کا انکشاف ہوا ہے، اس بارے میں بتائیے گا. جی، ریکوٹیک کا تو جو منصوبہ ہے اس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے اوپر پہلے پینلٹیز لگی ہوئی تھیں کہ 50% شیئر ہولڈنگ انٹرنیشنل نئے کنسورشیم کو چلی جائے گی، 50% بلوچستان اور حکومت پاکستان کے پاس رہے گی. لیکن اس کے اندر میں نے جیسے عرض کیا نا جی، ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ دنیا میں کمپنیوں کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، مرجرز ہو رہے ہیں، ٹیک اوورز ہو رہے ہیں. تو میں جو بیرک گولڈ اس کا مین پلیئر ہے، آئی ہوپ کہ وہ اپنے حصے کی انویسٹمنٹ اس میں ٹرانسفر کر دے تاکہ یہ فائنینشیل کلوز جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہو، اور اس کے اندر بہت سا جو ہوم ورک ہوا ہے وہ پھر مٹیریل ایکسپلوریشن میں جائے، اور پھر کوئی 2-3 سال کے اندر اس کی ایکسپورٹ شروع ہو. اصل ریونیو تو پاکستان کو تب ملے گا جب ہماری کیا کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو انڈسٹری جو زمین کے نیچے ہوتی ہے، یہ جب منرلز اور یہ بکنے شروع ہوں گے. تو یہ ایک پروسیس ہے، لیکن ایک مینجمنٹ اگر انویسٹمنٹ کر لیتی ہے، سب شیئر ہولڈر اس پہ ایگری ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن سر یہاں یہ ضرور پلیز بتائیے گا کہ فائنینشیل کلوز کی اصطلاح تو استعمال ہوتی ہے، لیکن عام آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ فائنینشیل کلوز ہوتا کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، ذرا یہ بھی سمجھا دیں ارون صاحب. جی، فائنینشیل کلوز یہ ہوتا ہے کہ جب شیئر ہولڈرز ایک پیسہ کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس پروجیکٹ میں ہم اتنا پیسہ لگائیں گے، وہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. فائنینشیل کلوز یہ ہوتا ہے کہ جب اس پیسے کے ایک تو ٹرانسفر کا بندوبست ہو جاتا ہے کہ پیسہ آ جاتا ہے، اور جو بینکوں سے قرض لینا ہوتا ہے، جیسے اس کیس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک اپروول آئی ہے اور وہ قرض کے ڈاکومنٹ بھی پورے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کمٹمنٹس تھیں قرض کی، ایکوٹی کی، پارٹنرشپ کی، اگریمنٹس کی، وہ پوری ہو گئی ہیں، اور اب پروجیکٹ کا ایک فائنینشیل جو پارٹ تھا وہ بند ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کو آگے چلانا ہے. تو یہ ہوتا ہے جی فائنینشیل کلوز. سر ابھی اپنے اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ معدنیات اور کانکنی کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پہ جو اپنے معاملات ہیں ان کو سرمایہ کاری کے حصول کے لیے کوششیں جو ہے وہ تیز کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے. اب بھی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان رابطوں کے نتائج کتنی دیر تک سامنے آئیں گے؟ جی میرے حساب سے تو میڈیم سے لانگ ٹرم پروپوزیشن ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے اس طرح کا، جب زمین کے نیچے سے آپ نے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی ہوتی ہیں، تو پہلے تو اس کے سرویز ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کتنی ہے، اس کو 2-3 سال لگتے ہیں. پھر جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے آئل ہو، چاہے کاپر ہو، چاہے گولڈ ہو، کہ کیا اویلیبل ہے، یا ڈائمنڈز ہوں، تو آپ جب اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر اس کے لیے یہ جو آپ فائنینشیل کلوز کی بات کر رہے ہیں، انویسٹرز کو لایا جاتا ہے، بینکرز کو لایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک مین مسئلہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں زیادہ تر ہماری یہ انڈسٹری جو ہے معدنیات کی اویلیبل ہے، ان علاقوں کے اندر انفارچونیٹلی پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے معاملات کو ہمیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ اگر وہاں کام ہونا ہے تو خدا نخواستہ ایک انسیڈنٹ یا حادثہ جو ہے وہ انویسٹرز کو ڈی ریل کر سکتا ہے. تو یہ میرے حساب سے بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ کہنا کہ یہ بھی ہمارے امیڈیٹلی اکنامک ریوائیول میں آ جائے گی، یہ کہنا بجا نہیں ہے. سر ابھی آپ نے بات سر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں بڑی کمپنیوں کو اور تنخواہ دار طبقے کو، کاروباری طبقے کو حکومت نے ٹیکس میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا. ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں اور ان کی شرائط جو ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقع ہی تنخواہ دار طبقے کے لیے خصوصی طور پہ یعنی عام آدمی کے لیے کوئی آپ کو اگلے بجٹ میں ریلیف ملتا نظر آتا ہے؟ جی مجھے ملتا نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی نے گرو نہیں کیا ہے، جبکہ ہمارے ٹیکس ریٹس ان طبقات پہ، پروفیشنلز پر اور خاص طور پہ انڈسٹری پر بڑی پر بہت بڑھ گئے ہیں. جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تو 60-61% اب پے کر رہے ہیں سپر ٹیکس سمیت. جو میری اطلاعات ہیں، جو میری ملاقات بھی ہوئی ہیں حکومتی عہدیداران سے، وہ ایک انڈسٹریل پالیسی پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ انڈسٹریل پالیسی جو ہے اس کے ساتھ یہ ٹیکس انسینٹیوز اناؤنس کیے جائیں گے. کیونکہ ٹیکس آپ نے بڑھا دیے، اکانومی بڑھی نہیں، تو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف لیونگ اور کنزمپشن اوپر بہت چلی گئی ہے. میری یہ بھی اطلاع ہے میرے انٹرنیشنل سورسز سے کہ اس کی سمری بنا کے پوری ڈیٹیل آئی ایم ایف کو بھیجی گئی ہے، تاکہ آئی ایم ایف کی نوڈ آئے گی تو پھر وہ اناؤنسمنٹ ہوگی. کیونکہ بجٹ جو ہے آئی ایم ایف پروگرام میں ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر نہیں میرے حساب سے سپر ٹیکس کو بالکل ختم کیا جانا چاہیے، اور شاید وہ ختم ہو جائے گا، اس سے 10% ریلیف آئے گی. سملرلی جو مڈل انکم بریکٹس ہیں ان کو کچھ ریشنلائز کیا جائے گا، لیکن بہت زیادہ مجھے ریلیف وہاں نہیں دکھائی دے رہی. ایک لیوی ہے ایکسپورٹ کی، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ لیوی ایک انفراسٹرکچر کے لیے لی جاتی ہے، لیکن وہ پیسہ اس پہ نہیں لگ پاتا. سر وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اگر انہوں نے، اورنگزیب نے کہا ہے تو بالکل ہو گیا ہوگا. اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلی ایک رپورٹ ابھی آئی تھی ان کی گورننس اور کرپشن اسیسمنٹ کی، اس میں ایک انہوں نے میٹرکس بنا کے دی تھی 15 میز کی، جو میرے حساب سے ایک بڑا پاکستان کے لیے امبیرسنگ چیز ہے کہ ایک باہر کے لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، لیکن اس میٹرکس میں انہوں نے ٹارگٹس رکھے تھے کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے، ریگولیٹری اداروں نے، اسٹیٹ بینک نے، ایف بی آر نے. تو اس میں سے کچھ 1 یا 2 ایریاز کو آئی ایم شور اس ٹرانچ کے پرائر ایکشنز کے طور پہ اگری کیا گیا ہوگا. اور اس کے بعد اب اگر سٹاف لیول اگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بورڈ کو بھیجا جائے گا ٹرانچ کی ریلیز کے لیے، تو پاکستان کو قسط مل جانی چاہیے. لیکن یہ جو ریفارمز ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں یہ تو ہمارا ذمہ ہے، ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. ہمارے سیاستدانوں کو کھڑے ہونا چاہیے اور خود سے ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے اور اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، ورنہ انویسٹرز جو ہیں وہ آج کل ان کے پاس بہت ڈیسٹینیشنز ہیں. وائی شوڈ دے لک ایٹ اس؟ بالکل سر، اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. منرل ایکسپلوریشن کی آپ کچھ دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے، اور میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ منرل ایکسپلوریشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور ایسے میں انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان آ کے کر بھی رہی ہیں کام، کہ تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں. بلوم برگ کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی جس میں کہا ہے کہ پاکستان نے تیل اور گیس کی تلاش کا عمل تیز کرنے کے لیے سمندر میں مصنوعی جزیرہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. تو اس جزیرے کی تعمیر سے تیل کی تلاش کے کام میں کتنی آسانی اور کتنی تیزی آئے گی؟ جی وی گاٹ ٹو بی آنیسٹ. دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیونکہ گلوبل ایک ریسیشن ہے، تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، بڑے پلیئرز ہیں، اس وقت وہ آئل کے اور منرلز کے اور لیتھیم کے ان ریسورسز کے اوپر بیسیکلی اپنا کنٹرول کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان. کیونکہ آگے جو پاکستان کے پاس ذخائر ہیں، یہ ساری بیلٹ کے ایران، افغانستان، بلوچستان ڈاؤن، اس کی جیسے بیٹریاں بننی ہیں فیوچر میں، آلٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے، تو ان کی بہت ضرورت ہے. تو ایک تو یہ کمپٹیشن ہے امریکہ اور چین کے درمیان کہ کون اس کا کنٹرول لیتا ہے. دوسری چیز جو اس میں لنکڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب وہ کنٹرول لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر بہت ریسرچ اور ہم رسک کیپٹل کہتے ہیں اس کو ڈالا جاتا ہے. یہ جو نئے جزیرے وغیرہ ہیں، آپ یو شوڈ بی ویری آنیسٹ کہ ایک نیا گھر بنتے 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں. یہ پورے نئے زون بنانے، جزیرے بنانے،
یہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے، لیکن ان کو بنتے وقت لگے گا. لیکن میں پھر سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو، لا اینڈ آرڈر کو، اسٹیبلٹی کو، پالیسی کو الائن کرنا پڑے گا تاکہ یہ سسٹین رہیں. ورنہ جیسے آپ نے دیکھا دنیا جہان کے پائپ لائنز کے منصوبے چل رہے ہیں، ٹاپی بھی چل رہا ہے بیچ میں، ایران پاکستان بھی چلا تھا. انٹرنل معاملات کو الائن کرنا پڑے گا تاکہ معاشی طور پہ سٹیبلٹی لائی جا سکے. بہت شکریہ آپ کا ماہر معاشیات ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.